बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान शरीफ सूरह नंबर 8 सूरह अनफाल का ज़माने नज़ूल। ये सूरह सन 2 हिजरी में जंग बदर के बाद नाजिल हुई है और इसमें इस्लाम और कुफर की इस पहली जंग पर मुफस्सल तबसरा किया गया है। जहां तक सूरह के मजमून पर गौर करने से अंदाजा होता है गालिबन ये एक ही तकरीर है जो बे वक्त नाजिल फरमाई गई होगी, मगर मुमकिन है कि इसकी बाज आयात जंग बदर ही से पैदा शुदा मसाइल के मुतल्लिक बाद में उतरी हों और फिर इनको सिलसिला तकरीर में मुनासिब जगहों पर दर्ज करके एक मुसलसल तकरीर बना दिया गया हो। बहरहाल कलाम में कहीं कोई ऐसा जोड़ नजर नहीं आता जिससे गुमान किया जा सके कि ये अलग अलग 2-3 खुतबों का मजमुआ है। तारीखी पस मंजर कबल इसके कि इस सूरह पर तबसरा किया जाए जंग बदर और इससे ताल्लुक रखने वाले हालात पर एक तारीखी निगाह डाल लेनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इब्तदाई 10-12 साल में, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मौज़मा में मुकीम थे, इस हैसियत से अपनी पुख्तगी इस्तवारी साबित कर चुकी थी कि एक तरफ इसकी पुष्ट पर एक बुलंद सिरत आली ज़रफ और दानिशमंद इल्मदार मौजूद था जो अपनी शख्सियत का पूरा सरमाया इस काम में लगा चुका था और इसके तर्ज अमल से यह हकीकत पूरी तरह नमिया हो चुकी थी कि वो इस वक्त दावत को इंतहाई कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने के लिए अटल इरादा रखता है और इस मकसद की राह में हर खतरे को अंगेज करने और हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ इस दावत में खुद ऐसी कशिश थी कि वो दिलों और दिमागों में शरीयत करती चली जा रही थी और जहालत और जहालियत और तासुबात के असर इसकी राह रोकने में नाकाम साबित हो रहे थे। इसी वजह से अरब के पुराने निज़ाम जाहिली की हमायत करने वाले अनासर जो इब्तिदाअन इसको इस्तख्फाफ करने की नजर से देखते थे, मक्की दौर के आखिरी जमाने में उसे एक संजीदा खतरा समझने लगे थे और अपना पूरा जोर उसे कुचल देने में सर्फ कर देना चाहते थे। लेकिन इस वक्त तक चंद हैसियत से इस दावत में बहुत कुछ कसर बाकी थी। अव्वलन ये बात अभी पूरी तरह साबित नहीं हुई थी कि इसको ऐसे पीरों की एक काफी तादाद बहम पहुंच गई है जो सिर्फ इसके मानने वाले ही नहीं है बल्कि इसके असूलों का सच्चा इश्क भी रखते हैं। इसको गालिब नाफिज करने की सही में अपनी सारी कुव्वतें, अपनी तमाम सरमाया जिंदगी खपा देने के लिए तैयार है और इसकी खातिर अपनी हर चीज कुर्बान कर देने के लिए, दुनिया भर से लड़ जाने के लिए, हत्ता के अपने अजीज तरीन रिश्तेदारों को भी काट फेंकने के लिए आमादा है। अगरचे मक्का में पीरवाने इस्लाम ने कुरैश के जुल्म सितम बर्दाश्त करके अपनी सदाकत ईमानी और इस्लाम के साथ अपने ताल्लुक की मजबूती का अच्छा खासा सबूत दे दिया था, मगर अभी ये साबित होने के लिए बहुत सी आजमाइशें बाकी थी कि दावत इस्लामी को जान फरोश पीरों का वो ग्रोह मौसर आ गया है जो अपने निस्बुल ऐन के मुकाबले में किसी चीज को भी अजीज तर नहीं रखता। सानियन इस दावत की आवाज अगरचे सारे मुल्क में फैल गई थी लेकिन इसके असरात मुंतशिर थे। इसकी फराम करदा कुव्वत सारे मुल्क में परागंदा थी। इसको वो इज्तिमाई ताकत बहम ना पहुंची थी जो पुराने जमे निजाम जाहिलियत से फैसला कुन मुकाबला करने के लिए जरूरी थी। सालतन इस दावत ने जमीन में किसी जगह भी जड़ नहीं पकड़ी थी बल्कि अभी तक वो सिर्फ हवा में शरीयत कर रही थी। मुल्क का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां वो कदम जमाकर अपने मौकफ को मजबूत करती और फिर आगे बढ़ने की सही करती। इस वक्त तक जो मुसलमान जहां भी था इसकी हैसियत निजाम कुफर शीट में बिल्कुल ऐसी थी जैसे खाली मैदे में कुनैन के मैदा हर वक्त उसे उबल देने के लिए जोर लगा रहा हो और करार पकड़ने के लिए इसको जगह ही ना मिलती हो। राबियन इस वक्त तक इस दावत को अमली जिंदगी के मामलात अपने हाथ में लेकर चलाने का मौका नहीं मिला था। ना ये अपने तमद्दुन कायम कर सकी थी, ना उसने अपने निज़ाम माशरत और निज़ाम सियासत मुरतब किया था और ना दूसरी ताकतों से इसके मामलात सुलह जंग पेश आए थे। इसलिए ना तो इन इखलाकी असूलों का मुजाहरा हो सका था, ना जिन पर यह दावत जिंदगी के पूरे निज़ाम को कायम करना और चलाना चाहती थी
اور نہ یہی بات آزمائش کی کسوٹی پر اچھی طرح نمایاں ہوئی تھی کہ اس دعوت کا پیغمبر اور اس کے پیرووں کا گروہ جس چیز کی طرف دنیا کو دعوت دے رہا ہے اس پر عمل کرنے میں وہ خود کس حد تک راست باز ہے۔ بعد کے واقعات نے وہ مواقع پیدا کر دیے جن سے چاروں کمیاں پوری ہو گئیں۔ مکی دور کے آخر 3-4 سالوں سے یثرب میں آفتاب اسلام کی شعاعیں مسلسل پہنچ رہی تھیں اور وہاں کے لوگ مختلف وجوہات سے عرب کے دوسرے قبیلوں کی بنسبت زیادہ آسانی کے ساتھ اس روشنی کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ آخر کار نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر 75 نفوس کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کی تاریکی میں ملا اور اس نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرووں کو اپنے شہر میں جگہ دینے پر بھی آمادگی ظاہر کی۔ یہ اسلام کی تاریخ میں ایک انقلابی موقع تھا جسے خدا نے اپنی عنایت سے فراہم کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ اہل یثرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض ایک پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدا کے نائب اور اپنے امام فرما نروا کی حیثیت سے بلا رہے تھے، اور اسلام کے پیرووں کو ان کا بلاوا اس لیے نہ تھا کہ وہ ایک اجنبی سرزمین میں محض مہاجر ہونے کی حیثیت سے جگہ پا لیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل خطوں میں جو مسلمان منتشر ہیں وہ یثرب میں جمع ہو کر اور یثربی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک منظم معاشرہ بنا لیں۔ اس طرح یثرب نے دراصل اپنے آپ کو مدینہ اسلام کی حیثیت سے پیش کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر کے عرب میں پہلا دارالاسلام بنا لیا۔ اس پیشکش کے معنی جو کچھ تھے اس سے اہل مدینہ نواقف نہ تھے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹا سا قصبہ اپنے آپ کو پورے ملک کی تلواروں اور معاشی تمدنی بائیکاٹ کے مقابلے میں پیش کر رہا تھا۔ چنانچہ بیعت عقبہ کے موقع پر رات کی اس مجلس میں اسلام کے ان اولین مددگاروں انصار نے اس نتیجے کو خوب اچھی طرح جان پوچھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ اس پیشکش کے معنی جو کچھ تھے اس سے اہل مدینہ ناواقف نہ تھے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹا سا قصبہ اپنے آپ کو پورے ملک کی تلواروں اور معاشی تمدنی بائیکاٹ کے مقابلے میں پیش کر رہا تھا۔ چنانچہ بیعت عقبہ کے موقع پر رات کی اس مجلس میں اسلام کے ان اولین مددگاروں انصار نے اس نتیجہ کو خوب اچھی طرح جان پوچھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ اس وقت جبکہ بیعت ہو رہی تھی، یثربی وفد کے ایک نوجوان رکن اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے، جو پورے وفد میں سب سے کم سن شخص تھے، اٹھ کر کہا، ٹھہرو اے اہل یثرب، ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے۔ اس کے نتیجہ میں تمہارے نونہال قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی، لہذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو، کیونکہ اس وقت عذر کر دینا خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو وفد کے ایک دوسرے شخص عباس بن عبیدہ بن نضلہ رضی اللہ عنہ نے دہرایا، جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آوازیں ہاں جانتے ہیں۔ تو تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول رہے ہو۔ اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارا مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے، تو بہتر ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود تباہ ہوگے، تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو کہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر تمام وفد نے بلا اتفاق کہا، ہم اسے لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔
تب وہ مشہور بیعت واقعہ ہوئی جسے تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ دوسری طرف اہل مکہ کے لیے یہ معاملہ جو معنی رکھتا تھا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھا۔ دراصل اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کی زبردست شخصیت اور غیر معمولی قابلیتوں سے قریش کے لوگ واقف ہو چکے تھے، ایک ٹھکانہ موثر آ رہا تھا، اور ان کی قیادت و رہنمائی میں پیروان اسلام جن کی عظمیت، استقامت اور فدائیت کو بھی قریش ایک حد تک آزما چکے تھے، ایک منظم جتھے کی صورت میں مجتمع ہو چاہتے تھے۔ یہ پرانے نظام کے لیے موت کا پیغام تھا۔ نیز مدینہ جیسے مقام پر مسلمانوں کی اس طاقت کے مجتمع ہونے سے قریش کو مزید خطرہ یہ تھا کہ یمن سے شام کی طرف جو تجارتی شاہراہ ساحل بحر حمر کے کنارے کنارے جاتی تھی، جس کے محفوظ رہنے پر قریش اور دوسرے بڑے بڑے مشرک قبائل کی معاشی زندگی کا انحصار تھا، وہ مسلمانوں کی زد میں آ جاتی تھی، اور اس شہر پر ہاتھ ڈال کر مسلمان نظام جاہلی کی زندگی دشوار کر سکتے تھے۔ صرف اہل مکہ کی وہ تجارت جو شاہراہ کے بل پر چل رہی تھی 2.5 لاکھ اشرفی سالانہ تک پہنچتی تھی۔ طائف اور دوسرے مقامات کی تجارت اس کے ماسوا تھی۔ قریش ان نتائج کو خوب سمجھتے تھے۔ جس رات بیعت عقبہ واقع ہوئی اسی رات اسی معاملہ کی بھنک اہل مکہ کے کانوں میں پڑی اور پڑتے ہی کھلبلی مچ گئی۔ پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توڑنے کی کوشش کی، پھر جب مسلمان ایک ایک دو دو کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور قریش کو یقین ہو گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں منتقل ہو جائیں گے، تو اس خطرے کو روکنے کے لیے آخری چارہ کار اختیار کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ہی روز پہلے قریش کی مجلس شورا منعقد ہوئی، جس میں بڑی رد و گد کے بعد آخر کار یہ طے پا گیا کہ نبی کہ بنی ہاشم کے سوا تمام خانوادہ ہائے قریش کا ایک ایک آدمی چھانٹا جائے اور سب لوگ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، تاکہ بنی ہاشم کے لیے تمام خاندانوں سے تنہا لڑنا مشکل ہو جائے اور وہ انتقام کے بجائے خون بہا قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن خدا کے فضل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعتماد اللہ اور اصل تدبیر سے ان کی چال ناکام ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ اس طرح جب قریش کو ہجرت کے روکنے میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی کو، جسے ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے اور جس کی تمناؤں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچ جانے اور اوس خزارج کی اکثریت سے مسلمان ہو جانے سے پانی پھر چکا تھا، خط لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم خود اس سے لڑو یا اسے نکال دو، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ عبداللہ بن ابی اس پر کچھ آمادہ شر ہوا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروقت اس کے شر کی روک تھام کر دی۔ پھر سعد بن معاذ رئیس مدینہ عمرہ کے لیے مکہ گئے۔ وہاں عین حرم کے دروازے پر ابو جہل نے ان کو ٹوک کر کہا، تم تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ان کی امداد و اعانت کا دم بھرو اور ہم تمہیں اطمینان سے مکہ میں طواف کرنے دیں۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو زندہ یہاں سے نہیں جا سکتے تھے۔ سعد نے جواب دیا، اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے شدید تر ہے، یعنی مدینے پر سے تمہارا راہ گزر۔ جو گویا اہل مکہ کی طرف سے اس بات کا اعلان تھا کہ زیارت بیت اللہ کی راہ مسلمانوں پر بند ہے، اور اس کا جواب اہل مدینہ کی طرف سے یہ تھا کہ شامی تجارت کا راستہ مخالفین اسلام کے لیے پُر خطر ہے، اور فی الواقعہ اس وقت مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی تدبیر بھی نہ تھی کہ اس تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کریں، تاکہ قریش اور وہ دوسرے قبائل جن کا مفاد اس راستے سے وابستہ تھا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی معاندانہ مزاحمانہ پالیسی پر نظرثانی کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ مدینہ پہنچتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوخیز اسلامی سوسائٹی کے ابتدائی نظم و نسق اور اطراف مدینہ کی
یہودی آبادیوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز پر توجہ منعقد فرمائی وہ اسی شاہراہ کا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اہم تدبیریں اختیار کی۔ ایک یہ کہ مدینہ اور ساحل بحر احمر کے درمیان اس شاہراہ سے متصل جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ گفت و شنید شروع کر دی تاکہ وہ حلفانہ اتحاد یہ کم سے کم نہ طرف داری کے معاہدے کر لیں۔ چنانچہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کامیابی ہوئی۔ سب سے پہلے جہنیہ سے جو ساحل کے قریب پہاڑی علاقے میں ایک اہم قبیلہ تھا معاہدہ نہ طرف داری طے ہوا۔ پھر 1 ہجری کے آخر میں بنی زمرہ سے جن کا علاقہ ینبوع اور ذوالعشیرہ سے متصل تھا دفاعی معاونت ڈیفینسو الائنس کی قرارداد ہوئی۔ پھر سن 2 ہجری کے وسط میں بنی مدلج بھی اس قرارداد میں شریک ہو گئے کیونکہ وہ بنی زمرہ کے ہمسائے اور حلیف تھے۔ مزید برآں تبلیغ اسلام نے ان قبائل میں اسلام کے حامیوں اور پیروں کا بھی ایک اچھا خاصا عنصر پیدا کر دیا۔ دوسری تدبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اختیار کی کہ قریش کے قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے اس شاہراہ پر 3 چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے اور بعض دستوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے۔ پہلے سال اس طرح کے 4 دستے گئے جو مغازی کی کتابوں میں سریہ حمزہ، سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ سعد بن ابی وقاص اور غزوہ الابوا کے نام رضی اللہ عنہ کے نام سے موسوم ہے۔ اور دوسرے سال کے ابتدائی مہینوں میں 2 مزید طاقتیں اسی جانب کی گئیں جن کا اہل مغازہ غزوہ بواد اور غزوہ ذوالعشیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان تمام مہموں کی 2 خصوصیتیں قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں سے کسی میں نہ تو گشت خوں ہوا اور نہ کوئی قافلہ لوٹا گیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان طاقتوں کا اصل مقصود قریش کو ہوا کا رخ بتانا تھا۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے کسی طاقت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کا کوئی آدمی نہیں لیا بلکہ تمام دستے خالص مکی مہاجرین سے ہی مرتب فرماتے رہے تاکہ حتی الامکان یہ کشمکش قریش کے اپنے گھر والوں تک محدود رہے اور دوسرے قبیلوں کو اس میں الجھنے سے آگ پھیل نہ جائے۔ ادھر سے اہل مکہ بھی مدینہ کی طرف غارت دستے بھیجتے رہے۔ چنانچہ انہی میں سے ایک دستے نے کرز بن جابر الفسری کی قیادت میں اہل مدینہ کے قریب ڈاکہ مارا اور اہل مدینہ کے مویشی لوٹ لیے۔ قریش کی کوشش اس سلسلے میں یہ رہی کہ دوسرے قبیلوں کو بھی اس کشمکش میں الجھا دیں۔ نیک یہ کہ انہوں نے بات کو محض دھمکی تک محدود نہ رکھا بلکہ لوٹ مار تک نوبت پہنچا دی۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ شبان سن 2 ہجری فروری یا مارچ 623 میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً 50,000 اشرفی کا مال تھا اور 30 سال سے زیادہ محافظ نہ تھے، شام سے مکہ کی طرف پلٹتے ہوئے اس علاقہ میں پہنچا جو مدینہ کی زد میں تھا۔ چونکہ مال زیادہ تھا، محافظ کم تھے اور سابق حالات کی بنا پر خطرہ قوی تھا کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی طاقتور دستہ اس پر چھاپا نہ مار دے، اس لیے سردار قافلہ ابو سفیان نے اس پرخطر علاقے میں پہنچتے ہی ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑا دیا تاکہ وہاں سے مدد لے آئے۔ اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم قاعدے کے مطابق اپنی اونٹ کے کان کاٹے، اس کی ناک چیر دی، کھجاوے کو الٹ کر رکھ دیا اور اپنی قمیض آگے پیچھے سے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ اپنا قافلہ تجارت کی خبر لو، قریش والوں، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آدمی لے کر ان کے در پہ ہو گیا ہے۔ مجھے امید نہیں کہ تم میرے پاس ہوگے، دوڑے دوڑے مدد کے لیے۔ اس پر سارا مکے میں ہیجان برپا ہو گیا۔ قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تقریباً 1000 مردان جنگی جن میں سے 600 ذرہ پوش تھے اور جن میں 100 سواروں کا رسالہ بھی شامل تھا، پورے شان شوکت کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے۔ اب ان کے پیش نظر صرف یہی کام نہ تھا کہ اپنے قافلے کو بچا لیں بلکہ وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور مدینہ میں یہ مخالف طاقت جو بھی نئی نئی مجتمع ہونی شروع ہوئی ہے اسے کچل ڈالیں۔
اور اس نفع کے قبائل کو اس حد تک معروف کر دیں کہ آئندہ کے لیے تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے، محسوس فرمایا کہ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے، اور یہ ٹھیک وہ وقت ہے جب ایک جسورانہ اقدام اگر نہ کر ڈالا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی، بلکہ بعید نہیں کہ اس تحریک کے لیے سر اٹھانے کا پھر کوئی موقع ہی باقی نہ رہے۔ نئے دارالہجرت میں آئے ابھی پورے 2 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، مہاجرین بے سر و سامان، انصار ابھی ناآمزودہ، یہودی قبائل برسر مخالفت، خود مدینہ میں منافقین و مشرکین کا ایک اچھا خاصا طاقتور عنصر موجود، اور گرد و پیش کے تمام قبائل قریش مرعوب بھی اور مذہباً ان کے ہمدرد بھی۔ ایسے حالات میں اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اگر وہ حملہ نہ کریں اور صرف اپنے زور سے قافلے کو بچا کر ہی نکال لے جائیں اور مسلمان دبکے بیٹھے رہیں، تب بھی یکلخت مسلمانوں کی ایسے ہوا اکھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا، اور ان کے لیے ملک بھر میں پھر کوئی جائے پناہ باقی نہ رہے گی۔ آس پاس کے سارے قبائل قریش کے اشاروں پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ مدینے کے یہودی اور منافقین و مشرکین علن اعلان سر اٹھائیں گے اور دارالمحبرت میں جینا مشکل کر دیں گے۔ مسلمانوں کا کوئی روک اور اثر نہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے کسی کو ان کی جان، مال، آبرو پر ہاتھ ڈالنے میں تامل ہو۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم فرما لیا کہ جو طاقت بھی اس وقت مؤثر ہے اسے لے کر نکلے اور میدان میں فیصلہ کریں کہ جینے کا بل بوتا کس میں ہے اور کس میں نہیں۔ اس فیصلہ کو اقدام کر ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور ان کے سامنے ساری پوزیشن صاف صاف رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر چلا آ رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے گا، بتاؤ تم کس کے مقابلے پر چلنا چاہتے ہو؟ جواب میں ایک بڑے گروہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر کچھ اور تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سوال دہرایا۔ اس پر مہاجرین میں سے مقداد بن عمرو نے رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، جس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا دونوں لڑیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے، مگر لڑائی کا فیصلہ انصار کی رائے معلوم کیے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ابھی تک فوجی اقدامات میں ان سے کوئی مدد نہیں لی گئی تھی، اور ان کے لیے آزمائش کا پہلا موقع تھا کہ اسلام کی حمایت کا جو عہد انہوں نے اول روز کیا تھا اسے وہ کہاں تک نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست ان کو مخاطب کیے بغیر پھر اپنا سوال دہرایا۔ اس پر سعد بن معاذ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا، شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں وہ حق پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیع اطاعت کا پختہ عہد بن چکے ہیں، بس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرما لیا ہے اسے کر گزریے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچے اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کودیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھڑیں، ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے۔
مقابلے میں سچی جانساری دکھائیں گے، اور بعید نہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے چلیں۔ ان تقریروں کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ قافلے کی بجائے لشکر قریش ہی کے مقابلے پر چلنا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا۔ جو لوگ اس تنگ وقت میں لڑائی کے لیے اٹھے تھے ان کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی۔ 86 مہاجر، 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے، جن میں صرف 2-3 کے پاس گھوڑے تھے اور باقی آدمیوں کے لیے 70 اونٹوں سے زیادہ نہ تھا، جن پر 3-3، 4-4 خشخاش باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ سامان جنگ بھی بالکل ناکافی تھا، صرف 60 آدمیوں کے پاس زرعیں تھی، اس لیے چند سرفروشوں کا فدائیوں کے سوا اکثر آدمی جو اس خطرناک مہم میں شریک تھے دلوں میں سہم رہے تھے، اور انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جانتے بوجھتے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ مسرت پرست لوگ جو اگرچہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے مگر ایسے ایمان کے قائل نہ تھے جس میں جان و مال کا ضیاع ہو، اس مہم کو دیوانگی ایمانی خدا کی طرف سے نصرت کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور قریش اپنے سارے غرور طاقت کے باوجود ان بے سر و سامان فدائیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہوئے، ان کا سر و سامان غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو ان کے سرسبت اور اسلام کی مخالف تحریک کے رواں دواں تھے اس مرکے میں ختم ہو گئے، اور اس فیصلہ کن فتح نے عرب میں اسلام کو ایک قابل لحاظ طاقت بنا دیا۔ جیسے کہ ایک مغربی محقق نے لکھا ہے، بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب اور ریاست تھا، مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا۔ مباحث یہ ہے وہ عظیم شان مرکہ جس پر قرآن کی سورہ میں تبصرہ کیا گیا ہے، مگر اس تبصرے کا انداز تمام ان تبصروں سے مختلف ہے جو دنیاوی بادشاہ اپنی فوج کی فتح یابی کے بعد کیا کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو اخلاقی حیثیت سے ابھی مسلمانوں میں باقی تھی، تاکہ آئندہ اپنی مزید تکمیل کے لیے صحیح کریں۔ پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ اس فتح میں تائید الہی کا کتنا بڑا حصہ تھا، تاکہ وہ اپنی جرأت و شہامت پر نہ پھولیں بلکہ خدا پر توکل و خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا سبق لیں۔ پھر اس اخلاقی مقصد کو واضح کیا گیا ہے جس کے لیے مسلمانوں کو یہ مرکہ حق و باطل برپا کرنا ہے، اور ان اخلاقی صفات کی توثیق کی گئی ہے جن سے اس مرکے میں انہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر مشرکین اور منافقین اور یہود اور ان لوگوں کو جو جنگ میں قید ہو کر آئے تھے نہایت سبق آموز انداز میں خطاب کیا گیا ہے۔ پھر ان اموال کے متعلق جو جنگ میں ہاتھ آئے تھے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں اپنا مال نہ سمجھیں بلکہ خدا کا مال سمجھیں، جو کچھ اللہ اس میں سے ان کا حصہ مقرر کرے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کریں لیں، اور جو حصہ اللہ اپنے کام اور اپنے غریب بندوں کی امداد کے لیے مقرر کرے اس کو برساد رغبت گوارا کر لیں۔ پھر قانون جنگ صلح کے متعلق وہ اخلاقی ہدایت دی گئی جن کی توضیح اس مرحلے میں دعوت اسلامی کے داخل ہو جانے کے بعد ضرور تھی، تاکہ مسلمان اپنی صلح جنگ میں جہالیت کے طریقوں سے بچیں اور دنیا پر ان کی اخلاقی برتری قائم ہو، اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام اول روز سے اخلاق پر عملی زندگی بنیاد رکھنے کی جو دعوت دے رہا ہے اس کی تعبیر واقعی عملی زندگی میں کیا ہے۔ پھر اسلامی ریاست کے دستوری قانون کی بعض دفعات بیان کی گئی ہیں جن سے دارالاسلام کے مسلمان باشندوں کی آئینی حیثیت ان مسلمانوں سے الگ کر دی گئی ہے جو دارالاسلام کے حدود سے باہر رہتے ہوں۔ جزاک اللہ والسلام۔